वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। मोहतरम भाइयों, साथियों, बुज़ुर्गों, वल्लाहि मुझे बड़ी खुशी है कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की इस महफ़िल में मुझे हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, जिसका इनेक़ाद अल्लाह के पाक कलाम कुरान हकीम की बुनियाद पर हुआ है। आज मैं भी आप भाइयों के साथ शरीक हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम इस महफ़िल में मौजूद तमाम भाइयों पर अपनी सकीनत नाज़िल फरमाए, अपनी रहमत से ढांप ले, अपनी बरकतें अता फरमाए। अल्लाह के फ़रिश्ते भी इस महफ़िल में शरीक हो जाएं और रब ताला आप लोगों का, हम लोगों का तज़किरा उनमें करने वाला बन जाए जो लोग अल्लाह के पास हैं, यानी अल्लाह के फ़रिश्ते। अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल को इन रहमतों, बरकतों और सआदतों से मालामाल करते हैं। तर्जुमातुल कुरान और तफसीर कुरान की ये क्लास जो गुजरात में गुज़श्ता 3 साल से जारी है, और मेरे मोहतरम भाई और रफ़ीक़ सफ़र मोहतरम एजाज़ अहमद तनवीर साहब, जिसके मुअल्लिम, मुदर्रिस और मुरब्बी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने भाइयों के तासुरात मालूम करके इस एतबार से बड़ी खुशी हुई है कि ये क्लास कामयाबी के साथ अपनी मंज़िल की तरफ रवाना है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाई और मोहतरम साथी एजाज़ अहमद तनवीर साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये जिस खुलूस और इखलास के साथ क्लास पढ़ाते भी हैं, इसको अपनी सारी मसरूफ़ियात में पहली तरजीह के तौर पे रखते हैं और अल्लाह की किताब को खोल खोल के बयान करते हैं, उसके अल्फाज और हरूफ के मानी और मतलब भी वाज़ेह करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि सामे के लिए कोई अखलाक, कोई किसी किस्म की उलझन और इश्काल बाकी ना रहे। ये अल्लाह तबारक व तआला का हमारे इस भाई पर बहुत एहसान और फजल है। ये अल्लाह की ख़ास तौफ़ीक़ है। क्लासें तो और भी बहुत से लोग पढ़ाने वाले हैं, लेकिन वो एक रवायती सा अंदाज़ होता है, मुकर्रराना अंदाज़ होता है और एक तायराना सा अंदाज़ होता है, और हम देखते हैं उसके पीछे इल्म की ताकत नहीं होती, उसके पीछे फ़हम की क़ुव्वत नहीं होती, जो अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे भाई एजाज़ अहमद तनवीर साहब को इल्म भी और फ़हम भी अता फ़रमाया है। ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। हम अपने रब की इस नेमत पर उसका शुक्र अदा करते हैं, और आप भाइयों का भी, सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तवज्जो, दिलचस्पी, मोहब्बत और इन्हिमाक से आप लोग इस क्लास को आप अटेंड करते हैं, इसमें दिलचस्पी रखते हैं, ये भी अल्लाह की तौफ़ीक़ है। रब ताला इसकी आप भाइयों को बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए, और ये अल्लाह का घर मस्जिद तैयबा और यहाँ के काम करने वाले कारकुनान, मेहनत करने वाले भाई और इंतज़ाम इंसराम करने वाले हमारे ज़िम्मेदारान, ये सब मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं, शाबाश के मुस्तहक़ हैं, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा के मुस्तहक़ हैं।
کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سارے کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور کسی سے کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی صلہ اور بدلہ نہیں، سوائے اللہ کی رضا کے اور اس کے فضل کے، اور کوئی ان کا مقصود نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ ان بھائیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کلاس کو ہمیشہ قائم رکھے۔ ابھی میرے بھائی اعجاز احمد تنویر صاحب فرما رہے تھے کہ رمضان کے بعد جلد بعد انشاءاللہ دوبارہ پھر پورے اہتمام کے ساتھ شیڈول کے مطابق کلاس کا انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا۔ تو میں آپ سب کے لیے بھی دعا گو اور ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر، صرف ایک گزارش، آج کی اس محفل میں صرف ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ بھائیوں کو بھی، کہ بھائیوں میں نے صحابہ کرام کے بارے میں ان کی سیرتوں کو پڑھا بھی ہے اور اللہ نے مجھے صحابہ کی سیرتوں کو کتابی شکل میں لکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے، اور میں اللہ کے انبیاء کے بعد اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی جماعت یعنی صحابہ کرام سے محبت کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ محبت اور وفا کی صرف ایک بہت بڑی میرے دل میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت کو، جس جماعت کے سرخیل اور نمبر 1 پہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، اور جس جماعت کے سب سے آخری فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 92 سال بعد خالق حقیقی کو ملنے والے صحابی جن کا نام سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ابو طفیل ہے، جو 102 ہجری میں اس دنیا سے اپنے رب کی جناب میں تشریف لے گئے، تو ابو بکر صدیق سے لے کے ابو طفیل تک ان تمام صحابہ کو دیکھو تو ایک قدر مشترک نظر آئے گی، ایک قدر مشترک نظر آئے گی کہ کسی کے پاس قرآن کی ایک آیت پہنچی ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے اس کی ساری زندگی کا کردار وہ آیت بن گئی ہے، اس نے اس آیت پر پوری زندگی عمل کیا ہے۔ 2 آیتیں ملی ہیں، 2 آیتوں پر آج ہمارے پاس تو 30 پاروں پر مشتمل یہ قرآن کتابی شکل میں موجود ہے نا، صفحات پہ حروف اور الفاظ کی شکل میں، تحریری طور پر کتابوں، یہ تحریری طور پر آیتوں اور ایک تسلسل کی شکل میں بہت سے صحابہ وہ ہیں جن کو اس طرح کتابی شکل میں قرآن ان کی زندگی میں میسر نہیں آیا۔ جس کو جتنا قرآن ملا ہے تو سب صحابہ کی پوری جماعت کی، ان کے مرد تھے، ان کی عورتیں تھیں، ان کے امیر تھے، ان کے غریب تھے، وہ مہاجر تھے، وہ انصار تھے، وہ گورے رنگ کے تھے، وہ کالے رنگ کے تھے، ان سب کا ایک اعزاز ہے کہ ان کے پاس جتنا اللہ کا قرآن پہنچا ہے وہ آگے نہیں بڑھے جب تک پوری طرح اس قرآن اور اس کی آیات اور اس کے احکام پر عمل نہیں کر لیا۔ تو صحابہ کرام کا اگر بہت بڑا احساس ملاحظہ کرنا ہو تو وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہی کوئی قرآن کا حکم ان تک پہنچا ہے فوراً انہوں نے عمل کیا ہے، فوراً عمل کیا ہے۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خوشی میں بھی عمل کیا ہے، کسی پر بوجھ آیا پھر بھی عمل کیا ہے۔ ہم میٹھا میٹھا ہپ کر لیتے ہیں لیکن کڑوے کڑوے احکام ہم داڑھیوں والے، تہجدوں والے اور کتاب و سنت کا منہج اور عقیدہ رکھنے والے ہم لوگ بھی کڑوے کڑوے احکام ماننا اس میں تامل کرتے ہیں، اس میں لیت و لال سے کام لیتے ہیں،
میں ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں خلیفہ رسول صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ دیکھو بھائیو، ابو بکر صدیق پر رضی اللہ عنہ پر ایک قیامت ٹوٹ گئی ہے، ایک آفت آ گئی ہے، پہاڑ کا کسی کے اوپر گرنا یہ اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا جتنا بڑا حادثہ فاجعہ سیدنا ابو بکر صدیق پہ آن ٹوٹا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ان کی لخت جگر صدیقہ بنت صدیق طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، ان پر کیا لگ گئی ہے؟ تہمت لگ گئی ہے۔ سورہ نور اگر آپ نے یہاں پہ پڑھی ہے تو وہ واقعہ پورے کا پورا واقعہ افک موجود ہے، عالموں کی زبانی بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے، لیکن رب تعالیٰ نے کیا قسمت تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ ان کی برات، ان کی پاکی آسمان سے جبرائیل کے ذریعے قرآن کی آیات بنا کے رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے قلب اطہر پہ نازل کی۔ یہ صدیقہ ہے رضی اللہ عنہ۔ جب ان کی برات اللہ نے نازل کی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی دوسری بات نہیں کی، حالانکہ ایسا موقع آ جائے، کوئی بھی کیس ہمارے حق میں آ جائے نا تو ہم اپنے مدعے مقابل کو پھر بہت سناتے ہیں کہ کہیں کا اس کو زندہ چھوڑنا برداشت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بات ہی کہی ہے، صرف ایک بات۔ مصطح بن اثاثہ وہ ہے جو غلام تھے، ابو بکر صدیق نے ان کو خریدا بھی ہے، آزاد بھی کیا ہے اور اپنے گھر کا فرد بنا لیا ہے۔ آج واقعہ عفق کے موقع پہ، اس حادثے کے موقع پہ مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو گئی ہے، ساشیوں کے ساتھ مل گئے، عبداللہ بن ابی کے جناب وہ جو نیٹ ورک تھا الزام اور تہمت لگانے والا، اس سے متاثر ہو گئے۔ کون؟ مصطح بن اثاثہ۔ آج جب برات سیدہ عائشہ نازل ہوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف اتنے الفاظ کہہ دیے کہ پہلے جو مصطح کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، نیکی کیا کرتا تھا، جیسا خود کھاتا ہے اس کو کھلاتا، جیسے خود پہنتا ہے اس کو پہناتا، آئندہ مجھ سے یہ نیکی اور احسان نہیں ہوگا۔ مجھے آپ بتائیے گجرات کے بھائیوں، آپ پڑھے لکھے جہاں دیدہ لوگ ہو، کیا یہ بات بہت بڑی ہے؟ واللہ ہماری ڈکشنری میں تو یہ بہت ہلکی ہے کہ بھی پہلے تعاون کرتا تھا، اب مجھ سے تعاون نہیں ہوتا۔ بس اتنی بات ہی کہی نا، نہ جوابی فائر کیا ہے، نہ اس کی کوئی پگڑی اچھالی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف اپنے تعاون کو کے حوالے سے سوری کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ایک آیت نازل کر دی، ایک آیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فرمایا ابو بکر تیرے بارے میں اللہ نے قرآن کی ایک آیت نازل کی ہے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کے رسول میرے بارے میں؟ فرمایا ہاں تیرے بارے میں۔ اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ فرمایا تو نے یہ کہا ہے کہ آئندہ میں یہ جو مصطح ہے اس سے وہ نیکی کا سلوک نہیں کروں گا، وہ کھلانے پلانے اور خدمت کرنے کا انداز نہیں اختیار کروں گا۔ ہاں اللہ کے رسول میں نے یہ تو کہا ہے۔ فرمایا اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت کی، وقار کی، ایمان کی، دولت اور وسائل کی فراوانیاں اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہرگز زیبا نہیں ہے کہ یہ مسکینوں پہ، یتیموں پہ، مہاجروں پہ، اپنے ماتحتوں پہ کیا جانے والا احسان اس کو روک لیں۔ آگے کیا فرمایا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم،
کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم اپنے بھائی بندوں کی زیادتیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو تم معاف کر دو اور رب تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں اپنی جنت عطا فرما دے؟ جانتے ہو گجرات کے بھائیوں، اس ایک آیت کا جواب ابو بکر صدیق نے کیا دیا رضی اللہ عنہ؟ آپ قرآن، یہ صحیح بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، قرآن کی سورہ نور کی اس آیت کی کا شان نزول پڑھیں، ایک آیت سنیے، پیچھے اسباب کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں، قیامت کتنی بڑی ٹوٹی ہے، لیکن ابو بکر صدیق قرآن کی ایک آیت سن کے کیا کہنے لگے؟ اے اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیں، میں نے مصطح کو معاف بھی کر دیا، اور جیسے پہلے مصطح سے نیکی اور حسن سلوک کا یعنی کیا کرتا تھا، آج کے بعد پھر میں اعلان کرتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں آخرت میں کامیابی پا جاؤں، میں اعلان کرتا ہوں میں نے ابھی اسی وقت میں نے مصطح کو معاف بھی کر دیا اور اس کے ساتھ اسی طرح کا حسن سلوک کروں گا جو پہلے کیا کرتا تھا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ میرے اس نقطے کو یاد رکھیں کہ صحابہ کے کان میں جو بھی آیت پڑتی تھی وہ اپنے عمل کو، کردار کو، 4 5 6 فٹ کے وجود کو، اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنی دکان کو، تجارت کو، اپنی زندگی کے معاملات کو، اپنی غمیوں کو، خوشیوں کو، اپنے سارے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی معیشت معاشرت کو، اپنی سیاست اقتصاد کو، اپنے شادی بیاہ کو، اپنے زندگی کے پل پل کو، قدم قدم کو، ایک ایک انداز کو، ایک ایک حرکت کو قرآن کے قالب میں ڈھال لیا کرتے تھے۔ وہ صاحب عمل تھے، وہ صاحب کردار تھے۔ ہم قرآن سنتے زیادہ ہیں، ایک ایک رات میں۔ اب یہ رمضان شروع ہوگا، ہمارے قاری بعض مسجدوں میں ایک ایک رات میں 30 پارے سنا جائیں گے اور ہم سن لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں شبیلہ، ایک ہی رات میں پورا قرآن۔ ہماری قرآن پڑھنے اور سننے کی رفتار تیز ہے اور عمل کرنے کی رفتار سست ہے۔ بس یہ ایک چیز فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پڑھا کہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں اور اللہ نے یہ رعب عطا فرمایا ہے کہ زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ رعب، یہ ہیبت اللہ نے کس کو عطا فرمائی تھی؟ سیدنا فاروق اعظم کو۔ حکمران ہیں، یہ ان کی حکومت کے وقت کا واقعہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حکمران ہیں اور ایک وفد آتا ہے، اس وفد میں ایک آدمی تھا بڑا کڑوے مزاج کا، تلخ مزاج کا۔ بدو لوگ، دیہاتی لوگ، ہر ایک کا لہجہ، انداز بیان ایک جیسا نہیں ہوتا، کرخت مزاج والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس نے نا سب کی موجودگی میں امیر المومنین پر ایسی بات کی، ایسا سخت جملہ کسا کہ امیر المومنین غضبناک ہو گئے اور قریب تھا کہ امیر المومنین کوئی ایکشن کرتے، اس کو اس کی بدتمیزی کی سزا دیتے۔ جھوٹا الزام لگا رہا تھا کہ ایک فرد ان کے ساتھ ہی اس آدمی کے کھڑا تھا، وہ کہنے لگا امیر المومنین یہ میں قرآن کی ایک آیت آپ کو سنانے لگا ہوں، خذ العفو، آپ معاف کرنے کو اختیار کیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگ، اگر کوئی جاہل جہالت کر جائے تو آپ اس سے اعراض برت لیجئے۔ یہ اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے، معاف کر دو، معافی کو اختیار کرو، نیکی کا لوگوں کو حکم کرو اور جاہل لوگوں کی جہالت سے اعراض برتو۔ یہ آیت اس نے پڑھ دی۔ وہ فاروق اعظم حکمران بھی ہیں، رعب بھی ہے، ہیبت بھی ہے، اس وقت پوری طرح قادر بھی ہیں، قوت بھی رکھتے ہیں، قانون کی پاور بھی رکھتے ہیں، ہر چیز ہاتھ میں موجود ہے،
لیکن قرآن کی ایک آیت سنتے ہیں اور فوراً ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اور بیان کرنے والا صحابی بخاری مسلم میں بیان کرتا ہے کہ یہ ایک واقعہ نہیں، امیر المومنین فاروق اعظم قرآن کے ہر حکم کے سامنے جھک جانے والے اور فرما برداری اختیار کرنے والے تھے. اللہ اکبر. میں کون کون سا واقعہ آپ کو عرض کروں بھائیو. ایک آیت نازل ہوتی ہے کہ اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو کہہ دو کہ وہ اپنے وجود پہ بڑی بڑی چادریں اوڑھنیاں اوڑھ کے رکھا کریں. گویا کہ اشارہ کس طرف تھا؟ پردے کی طرف، پردے کی طرف اشارہ. اب یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. آیت نازل ہو گئی ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں عورتوں کا کردار دیکھو. ایک آیت نازل ہوئی ہے، اتنا فرق نہیں ڈالا کہ کوئی حرج نہیں. ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اگلی نماز میں واپس آئیں گی تو اوڑھنیاں اوڑھ کے آئیں گی، ایسا نہیں ہوا. جاؤ آپ حدیث کی کتابیں پڑھو. جن کے پاس چادریں موجود تھی نا، جن کے پاس چادریں موجود تھی، فوراً اللہ کا حکم مانتے ہوئے انہوں نے اپنی چادروں کو نصف نصف کیا ہے، 2 حصوں میں پھاڑا ہے. آدھے حصے سے آدھی چادر اپنے اوپر ڈال کے اپنا وجود ڈھانپ لیا ہے اور نصف آخر چادر پھاڑ کے اپنی اس بہن کو دے دیا ہے تاکہ ایک لمحہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں ضائع اور تاخیر کا باعث نہ بنے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت نازل کی، قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے پیغمبر ہم نے بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ لیا ہے اور آپ کی یہ تمنا یہ دیکھ لی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے. اے پیغمبر ہم تجھے بشارت دیتے ہیں کہ اب تجھے اجازت ہے، ہمارا آرڈر آ گیا ہے کہ آپ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں. آج سے مسلمانوں کا قبلہ کون سا بن گیا؟ بیت اللہ. اب بیت المقدس تھا شمال کی جانب مدینے سے اور بیت اللہ تھا جنوب کی جانب. بیت المقدس شمال کی جانب اور بیت اللہ جنوب کی جانب، یعنی بالکل متضاد سمت. آرڈر آ گیا. پہلی نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی وہ عصر کی نماز تھی. عصر کی نماز. یہ نماز پڑھ کے ایک صحابی یہاں سے گئے، اپنے محلے کی مسجد میں دیکھا ہے کہ میں تو ابھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، اللہ نے قبلہ بدل دیا ہے اور یہاں پہ جماعت ہو رہی ہے اور یہ لوگ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا نا، ابھی خبریں اس طرح وائرل نہیں ہوتی تھی، ٹھیک، ان کو اطلاع ہی نہیں پہنچی. تیسری رکعت میں سارے نمازی امام بھی اور مقتدی بھی رکوع کی حالت میں ہیں. 2 رکعتیں مکمل کر چکے ہیں، عصر کی نماز ہے اور تیسری رکعت میں کہ وہ صحابی پیچھے سے آ کے یہ منظر دیکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھیوں، ابھی میں اللہ کے رسول کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ کے مسجد نبی میں آیا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قبلہ تبدیل ہونے کا حکم اور آیات نازل ہو گئی ہیں اور میں آپ کے پیچھے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے آیا ہوں. ایک بندہ خبر پہنچاتا ہے، ایک بندہ، اس کو کہتے ہیں خبر واحد. ایک بندہ اطلاع دیتا ہے. ہوتا کیا ہے، اب رکوع کی حالت میں آدمی اپنی فطری کیفیت میں نہیں نہ ہوتا.
فطری کیفیت تو قیام کی حالت ہے نا، رکوع کی حالت میں۔ آپ حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، ان لوگوں نے اتنی تاخیر بھی اللہ کا حکم ماننے میں، قرآن کی آیت پر عمل کرنے میں نہیں کی کہ وہ رکوع کے بعد کھڑے ہوں اور کھڑے ہونے کے بعد 2 سجدے کریں اور چوتھی رکعت بھی مکمل کریں، سلام پھیرنے کے بعد کہیں کہ بھائی جان ہم نے تمہارا پیغام سن لیا تھا، تمہاری خبر سن لی تھی، انشاءاللہ آج ہی مغرب کی نماز سے ہم بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے۔ اتنا وقفہ بھی نہیں ڈالنا، اتنا بھی نہیں ڈالنا کہ رکوع سے کھڑے ہو جائیں۔ بائیو شمال کی جانب رخ کر کے امام کھڑا ہے، مقتدی کھڑے ہیں، آگے مرد ہیں، پیچھے بچے ہیں، آخر میں عورتیں ہیں، اور تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے قرآن میں، آیت نازل ہو گئی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، رکوع کی حالت میں امام شمال سے گھومتا ہے، جنوب کی جانب جاتا ہے، اور پوری کی پوری مسجد اور نمازی بھی جناب یہ گھوم کے رکوع کی حالت میں اتنا بھی تاخیر نہیں کرتے کہ رکوع سے کھڑے ہو جائیں۔ یہ احساس تھا یارو صحابہ کی جماعت کا، یہ ان کی افضلیت تھی، یہ ان کی حیثیت تھی، اس قدر وہ اللہ کے قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے جس میں آرڈر آ گیا ہے شراب کی حرمت کا، اور آخر میں اللہ نے فرما دیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے میرے نبی کے ماننے والوں کیا تم اس نجس اور خبیث شراب کے استعمال سے باز آنے والے ہو؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام کا ایک مجموعہ، ایک گروپ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود تھا۔ 8 سے تھے، 10 تھے، جتنے بھی تھے، ابو طلحہ انصاری کے گھر میں، اور شراب کا مٹکا درمیان میں پڑا ہے، اور انس رضی اللہ عنہ وہ بچے تھے، نوجوان تھے، سب سے عمر میں کم تھے، وہ جناب شراب مٹکے سے نکال کے پیالوں میں آب خوروں میں دے کے وہ اس مجموعے میں اس جناب ان لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ کسی کے سامنے شراب کا پیالہ پڑا ہے، کسی کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کے لبوں کے قریب پہنچا ہوا ہے کہ اسی عالم میں باہر مدینے کی گلی سے ایک اونچی آواز آتی ہے جیسے اعلان ہوتا ہے۔ ابو طلحہ انصاری کہنے لگے انس بیٹا پتہ کرو باہر اعلان کیا ہو رہا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کمرے سے باہر نکلتے ہیں، واپس آ کے کہتے ہیں کہ منادی اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں ایمان والو، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج سے شراب کو حرام کر دیا ہے، اور ساتھ ہی منادی کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ تو یہ آیت نازل ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کے لبوں تک ہے، کسی کے سامنے ہے، محفل جناب شراب کی، اور یہ عجیب و غریب قسم کی محفل ہے۔ ابھی تک قطعی طور پہ شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اچانک یہ حکم آیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس کے ہاتھ میں پیالہ ہے نا لبوں کی طرف نہیں گیا، جس کے سامنے مٹکا ہے نا اس کو کسی محفوظ جگہ کی طرف اس کو چھپانے، دبانے، اوپر جناب پردہ ڈالنے، کور ڈالنے کا بندوبست نہیں ہوا۔ جس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا ہے اس نے ہاتھ میں لیا ہے، کمرے سے باہر نکلے، راستے روڈ گلی بازار میں گئے، اور نہ صرف شراب کو ڈیلا جا رہا ہے بلکہ شراب کے برتنوں کو بھی زور زور سے زمین پہ پٹخا جا رہا ہے، ان کو بھی کرچی کرچی کیا جا رہا ہے، اور ہر زبان سے ایک الفاظ نکل رہے ہیں انتہینا یا ربنا، اے ہمارے رب تو گواہ ہو جا، تو نے شراب کو حرام کر دیا، ہم سب اس خبیث نجس چیز سے باز آ گئے۔ یہ 3-4 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ساتھیو اگر آپ قرآن پڑھتے جائیں، قرآن پڑھتے جائیں اور قرآن کے مطابق صحابہ کی جماعت کا عمل دیکھتے جائیں
تو آپ کو نظر آئے گا کہ صرف قرآن کی عملی پریکٹیکل تصویر اللہ کے پیغمبر کی ذات ہی نہیں تھی کہ کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کا اخلاق، آپ کی عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، زندگی کا ایک ایک عمل وہ قرآن کی عملی تصویر تھا، تفسیر تھا. بلکہ صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں قرآن کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگے ہوئے تھے. تو میں اپنے آپ کو بھی اور آپ بھائیوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں. ہم پڑھتے ہیں ہفتے بعد یہ کلاس ہوتی ہے، کلاس میں ایک رکوع غالباً اعجاز صاحب پڑھاتے ہیں. میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک رکوع پر پورا ہفتہ غور کیا کریں، بار بار پڑھا کریں اور پھر دیکھا کریں کہ کس کس حکم پر میرا عمل مکمل ہو گیا ہے. صحابہ کے بارے میں تو کہنے والے کہتے ہیں نا، تم القرآن و تم العمل. جب قرآن مکمل ہو گیا تو مکمل قرآن پہ صحابہ کی جماعت کا عمل بھی مکمل ہو گیا تھا. آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں، الہاد اور مادہ پرستی کے دور میں، اس افراتفری کے دور میں بھائیو ایک ہی کامیابی کی راہ ہے، عزت اور فلاح کی راہ ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ کی کتاب کی بہترین تفسیر نبی کی حدیث اور سنت ہے. اللہ انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ مجھے اللہ نے قرآن دیا ہے اور قرآن کے مثل ایک اور چیز بھی دی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے. وہ حدیث ہے. قرآن وہی مطلوب ہے جس کی ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، اور حدیث وہی غیر مطلوب ہے وہی، لیکن اس کی ہم نماز میں تلاوت نہیں کرتے. فرق صرف اتنا ہے، باقی وہی ہونے میں، اللہ کا حکم ہونے میں، اپنی اٹارنی پاور ہونے کے ناطے، قانون ہونے کے ناطے، عمل ہونے کے ناطے، پریکٹیکل ہونے کے ناطے قرآن میں اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں بس ہمیں قرآن کافی ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ ہم مانیں گے، یہ تو خبر واحد ہے، اس میں تو فلاں معاملہ ہے، اس میں فلاں معاملہ ہے. ہمیشہ 1450 سال کی تاریخ یہ ہے کہ جن قوموں نے سنت کی آئینی حیثیت کو قبول نہیں کیا، اپنے آپ کو سنت کے رنگ میں نہیں رنگا، سنت کی اتباع نہیں کی، ہمیشہ 1450 سال کی تاریخ میں گمراہی ان کا مقدر بنی ہے، زیغ و ضلال کا وہ شکار ہوئے ہیں. اس لیے ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ اور دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں عامل قرآن بھی بنا دے اور سنت کا نور بھی اپنے اوپر چڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. بھائیو آج کے سارے مسائل کا حل یہی ہے. جن حالات سے ہمارا وطن عزیز گزر رہا ہے، جن حالات سے یہ امت مسلمہ گزر رہی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن میں اشارتاً کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح مسلم میں جس کو میں نے شروع میں پڑھا ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اس کتاب پر عمل کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ قوموں کو دنیا میں رفعت، عزتیں، عظمتیں اور غلبے عطا فرمائے گا. وَيَسَعُ بِهِ آخَرِينَ. اور جو قومیں اس قرآن کو چھوڑ دیں گی، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا. آج یہ سب کچھ جو ہمیں اسلام آباد میں جناب پتریوں کے تماشے نظر آ رہے ہیں، اور ایک نیلام گھر بنا ہوا ہے، مویشی منڈی بنا ہوا ہے، ہمارا اسلام آباد اسلام کے نام پہ آباد ہونے والا شہر آج جانوروں کی منڈی بنا ہوا ہے. نیلامیاں ہو رہی ہیں، دنیا کے سامنے پوری قوم کا تماشا لگا ہوا ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ فلاں پارٹی ہے وہ ہمیں اس بحران سے
نکال دے گی۔ کوئی پارٹی نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی قیادت نہیں، کسی کا ویژن ہی کلیئر نہیں ہے۔ اگر ایسے بحرانوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو، ملک کو اور امت کو عزت اور سرفرازی سے ہمکنار کرنا ہے، آؤ ہم سب قرآن کی طرف پلٹنے والے بن جائیں، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے والے بن جائیں، سنت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ پاکستان کی سطح پر بھی اور کل عالم کی سطح پر ہم عزتیں بھی پا جائیں گے، وقار بھی پا جائیں گے، یہ ذلت و پستیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہماری قیادتیں کر رہی ہیں، واللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے گا، اپنی رحمت اور فضل کرے گا، اور اللہ جیسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ حکمران عطا فرماتا ہے۔ ہم اس جرم میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصلاح کا، تربیت کا، تعلیم کا اور معاشرے میں نکھار کا یہ ایک روشن چراغ ہے۔ یہ کلاس جو آپ بھائیوں نے شروع کی ہوئی ہے، رب تعالیٰ اس کی روشنی کو، اس کے نور کو گرد و نواح کے پورے معاشرے میں پھیلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں کو کتاب و سنت کے نور سے جگمگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی نسلوں کو قرآن کے مطابق کھڑا کرنے کی، تربیت کرنے کی، سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور زندگی کا ایک ایک عمل قرآن کے مطابق اور نبی کی سیرت اور سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہی دنیا کی کامیابی کا راز ہے، یہی آخرت کی کامرانی کی ضمانت ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں ایسا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب بھائیوں کو رب تعالیٰ اس عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے، اس عمل کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔